बगदाद के एक छोटे से गांव में एक नेक दिल लकड़हारा रहता था जिसका नाम हबीब था। वो निहायत सादा जिंदगी गुजार रहा था। ना दुनिया की चाह, ना माल व दौलत की तलब। जंगल से लकड़ियां काट कर वो रोजी कमाता और शाम को 2 वक्त की रोटी अपने बेटे के साथ बैठकर खाता। हबीब का बेटा सलीम जवान था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन बाप की मोहब्बत और इसकी खिदमत का जज्बा इसको शहर की चमक व दमक से दूर रखता था। वक्त की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती। हबीब अब बूढ़ा हो चुका था, उसके हाथ कांपने लगे थे और आंखों में धुंध सी छा गई थी। एक दिन जब सूरज गरूब हो रहा था और आसमान पर सुनहरी रोशनी छा गई थी, हबीब ने सलीम को अपने पास बुलाया। बेटा सलीम, मेरी जिंदगी का वक्त अब खत्म होने को है। मैं चाहता हूँ कि एक बार मेरे साथ जंगल चलो, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। सलीम ने बाप की बात सुनी तो खामोशी से इसके हाथ पकड़े और अगली सुबह दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। जंगल में हर तरफ हरियाली थी, परिंदों की आवाजें थीं और दरख्तों की ठंडी छांव। दोनों बाप बेटा देर तक चलते रहे, यहाँ तक वो एक पुराने दरख्त के पास पहुंचे। वो दरख्त सबसे अलग था। इसका तन्ना मोटा, पत्ते गहरे सब्ज और इसके नीचे की जमीन खुशबू से महक रही थी। बेटा, ये है बोहड़ का दरख्त। हबीब की आवाज में एहतराम और मोहब्बत थी। जंगल से तुम जितनी चाहो लकड़ियां काटना, लेकिन याद रखना इस बोहड़ के दरख्त को कभी हाथ न लगाना। सलीम ने हैरत से पूछा, अब्बा ये दरख्त भी तो बाकी दरख्तों जैसा ही है, क्या फर्क है इसमें? हबीब ने जमीन पर बैठते हुए आसमान की तरफ देखा। इसकी आंखों में बरसों की कहानियां छुपी थी। फर्क है बेटा, ये दरख्त हमारी नस्लों का मुहाफिज है। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारी माँ बहुत बीमार हो गई थी, हमारे पास दवा के पैसे ना थे। मैं इसी दरख्त के नीचे बैठा, आंखों में आंसू लिए, बस दुआ करता रहा। रात भर यहीं बैठा रहा। जब सुबह हुई तो दरख्त के नीचे एक थैली पड़ी थी जिसमें चांदनी के सिक्के थे। उन सिक्कों से तुम्हारी माँ का इलाज हुआ, तुम्हारी जान बची। चंद दिन बाद वक्त ने वही किया जो हमेशा करता है। बाबा हबीब इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा गांव अफसुर्दा था, लेकिन सब जानते थे कि इसने एक सादा, नेक और बाबरकत जिंदगी गुजारी। उसका बेटा सलीम अब अकेला था, मगर बाप की दी गई नसीहतें इसके दिल में जिंदा थीं। सलीम रोज सुबह अपने गधे पर कुल्हाड़ी और रस्सी बांधकर जंगल जाता, दरख्तों से लकड़ियां काटता, गट्ठे बनाता और फिर गांव आकर इन्हें बेचता। जिंदगी जैसे तैसे गुजर रही थी। एक दिन जब सूरज की तेज रोशनी दरख्तों की शाखों से छिन छिन कर जमीन पर गिर रही थी, सलीम हस्बे मामूल जंगल गया। वो मुख्तलिफ दरख्तों को देकर लकड़ियां काटता रहा, यहाँ तक कि इसकी नजर एक बार फिर उस बोहड़ के दरख्त पर जा पड़ी। वही मुकद्दस दरख्त जिसके बारे में बाप ने कहा था कि कभी मत काटना। मगर इस बार सलीम के दिल में शक और थकन दोनों जमा हो गए थे। मैं रोज जंगल में ख्वार होता हूँ मामूली लकड़ी के लिए। ये दरख्त तो सीधा, साफ और मोटा है और इसकी लकड़ी बेचूं तो कई दिन की मेहनत से ज्यादा कमाई हो जाएगी। इसने कुल्हाड़ी उठाई, दरख्त के करीब आया और जैसे ही वार करने को कुल्हाड़ी ऊपर की, एक अजीब बात हुई। बोहड़ का दरख्त आहिस्ता से अपनी जगह से दाईं तरफ सिरक गया। सलीम रुक गया। इसने हैरानी से इधर उधर देखा, फिर दोबारा कुल्हाड़ी सीधी की। जैसे ही वार करने लगा, दरख्त फिर सड़क कर बाईं तरफ चला गया। सलीम अब चकरा गया। ये क्या माजरा है? दरख्त कैसे हिल रहा है? क्या मैं ख्वाब में हूँ? अब के वो गुस्से से कुल्हाड़ी लेकर दरख्त के पीछे भागा। दरख्त हर बार एक नई जगह चला जाता और सलीम पसीने में डूबा इसके पीछे भागता रहा। ये सिलसिला काफी देर तक चलता रहा, यहाँ तक कि सलीम थक हार कर एक ठंडी जगह आकर बैठ गया। दिल में खौफ और थकन दोनों ने इसे घेर लिया। इसने गधे को करीब लाया और चूंकि वो और कुछ न सोच पाया, गधे को इसी बोहड़ के दरख्त के नीचे बांध दिया। अब वो खुद साए में बैठा सोच रहा था, क्या ये वही दरख्त है जिसे बाप ने मुकद्दस कहा था, या ये मेरे वहम का असर है? क्या वाकई ही इसमें कोई राज छुपा है? सलीम ने गधे को बोहड़ के दरख्त के नीचे बांधा, खुद थकन से चूर एक सायदार जगह पर जा बैठा। जंगल की खामोशी, दरख्तों की सरसराहट और हल्की हवा ने उसे थपकियां दी और ना चाहते हुए भी उसकी आंख लग गई। ये नींद आम नींद न थी, इसमें कुछ अजीब सा सुकून और साथ ही एक अनजान सी बेचैनी छुपी थी। ख्वाब में खुद को एक सुनसान मैदान में खड़ा देखता है जहाँ सिर्फ एक दरख्त है, बोहड़ का दरख्त, जो इसे पुकार रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। अचानक एक झटके से उसकी आंख खुली। सूरज ढल रहा था, आसमान सुनहरी हो रहा था और सलीम चौंक कर उठा। इसकी निगाह फौरन उस जगह पर पड़ी
جہاں اس نے اپنے گدھے کو باندھا تھا، مگر وہاں کچھ بھی نہ تھا، نہ گدھا، نہ رسی، نہ سامان، صرف زمین پر کچھ خون کے دھبے اور کچھ فاصلے پر گدھے کی ہڈیاں پڑی تھیں، بالکل سوکھی، جیسے کسی نے لمحوں میں اس کا سارا گوشت چوس لیا ہو۔ سلیم کا جسم کانپنے لگا، اس کے ہاتھوں سے کلہاڑی گر گئی اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ بڑبڑایا، میں نے تو بس آرام کیا تھا اور یہ سب۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلنے کا سوچنے لگا۔ جیسے ہی اس نے پیچھے مڑ کر قدم بڑھایا، اچانک ایک عجیب آواز نے اسے روک لیا۔ اس نے گردن موڑی تو ایک حیرت انگیز منظر اس کے سامنے تھا۔ بوہڑ کے درخت سے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑا خوفناک کالا سانپ ایک خوبصورت مگر چوکنے مور کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ سانپ بار بار پھسلتا اور مور کے گرد لپٹنے کی کوشش کرتا۔ اس کی زہریلی زبان بار بار باہر نکلتی، جیسے موقع کا انتظار ہو۔ مور بھی کم نہ تھا، اس نے اپنے پروں کو پھیلایا اور جیسے ہی سانپ اس پر چپٹتا، وہ چکرا کر اپنے پنجوں سے سانپ کو جکڑ لیتا۔ دونوں ایک دوسرے کو نگلنے کی کوشش میں الجھے ہوئے تھے، جیسے زندگی اور موت کی جنگ ہو رہی ہو۔ سلیم پاس ہی درخت پر چڑھ گیا تاکہ خود کو محفوظ رکھ سکے، مگر نظریں اس بھیانک لڑائی سے نہ ہٹ سکیں۔ اچانک سانپ نے سلیم کی طرف دیکھا اور بولا، میری مدد کرو، نیچے آؤ اور اس مور کی گردن اپنے خنجر سے کاٹ دو۔ میں تمہیں ایسی چیزیں دوں گا کہ تم ساری زندگی کے لیے امیر ہو جاؤ گے۔ تمہیں دولت، طاقت اور شہرت ملے گی، بس ایک وار اور سب کچھ تمہارا۔ سلیم حیران و پریشان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ مور نے بھی اپنی گردن اٹھا کر سلیم کی طرف دیکھا اور بولا، سانپ کو مار دو، یہ لالچ، دھوکہ اور تباہی کا نشان ہے۔ اگر تم اسے خنجر سے ختم کرو گے تو میں تمہیں زندگی بھر خوشی، سکون اور عزت دوں گا۔ تمہاری زندگی دعاؤں سے بھر جائے گی اور تمہیں کبھی کسی چیز کی کمی نہ ہوگی۔ اب فیصلہ سلیم کے ہاتھ میں تھا۔ سلیم درخت پر بیٹھا کپ کپا رہا تھا، دل بے قابو دھڑک رہا تھا۔ سانپ اور مور کی باتوں نے اس کے ذہن میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ دونوں طرف وعدے تھے، ایک طرف دولت، دوسری طرف سکون۔ کچھ لمحے اس نے خاموشی میں گزارے، پھر آہستہ آہستہ درخت سے نیچے اترا۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے، لیکن ہاتھ میں خنجر مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ زمین پر اتر کر اس نے سانپ اور مور کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ جیسے ہی آنکھ کھولی، ایک ہی لمحے میں اس نے خنجر سیدھا کیا اور پورے زور سے سانپ پر وار کر دیا۔ خنجر سانپ کے سر سے گزرا اور لمحے بھر میں سانپ کا سر تن سے جدا ہو کر زمین پر گر گیا۔ اس کے بدن کی جنبش بند ہو گئی اور وہ ساکت ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مور خوشی سے چہک اٹھا۔ اس نے سلیم کی طرف دیکھا، اپنے پر پھیلائے اور بولا، سلیم، تم نے صحیح فیصلہ کیا۔ تم نے لالچ کی بجائے سچائی کو چنا اور اپنے دل کی آواز سنی۔ تمہارا یہ فیصلہ تمہیں زندگی بھر سرخرو رکھے گا۔ سلیم حیرت زدہ کھڑا تھا، جیسے ابھی بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ کیا کر بیٹھا ہے۔ مور نے آگے بڑھ کر نرمی سے سلیم کے کندھے پر چونچ رکھی، جیسے دعا دے رہا ہو، اور پھر بولا، چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ایک ایسی جگہ لے کر چلتا ہوں جہاں تمہیں وہ انعام ملے گا جس کے تم سچ میں حقدار ہو۔ سلیم نے خاموشی سے سر ہلایا اور مور کے ساتھ جنگل کی گہرائی میں چل دیا، اس راہ پر جہاں شاید قسمت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جنگل کی گھنی خاموشی میں سلیم اور مور ایک ساتھ چلتے رہے۔ ہر طرف اونچے درخت، جھاڑیاں، عجیب پرندوں کی آوازیں اور ٹھنڈی ہوا کا سناٹا تھا۔ راستہ کچھ ہی دیر میں ایک خوبصورت پرانی سی جھونپڑی کے سامنے آ کر ختم ہوا۔ مور نے اپنی چونچ سے جھونپڑی کی طرف اشارہ کیا اور آہستہ سے بولا، یہ میرا گھر ہے، اندر میری ماں ہے جو میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے میرے لیے خاص کھانے بنائے ہیں اور کھانے پر میرا انتظار کر رہی ہے۔ کھانوں کا نام سنتے ہی سلیم کے منہ میں پانی بھر آیا۔ سفر کی تھکن، خوف اور سارا واقعہ اسے بہت بھوکا کر چکے تھے، مگر جیسے ہی وہ جھونپڑی کی طرف بڑھا، مور نے اچانک روک کر کہا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اندر کچھ بھی مت کھانا۔ اگر میری ماں خود بھی اصرار کرے تو بس یہی کہنا کہ تم کھا چکے ہو۔ سلیم نے حیرت سے پوچھا، مگر کیوں؟ مور کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ ابھرا۔ بس میرا یقین کرو، وہ کھانا تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم صرف اندر جاؤ اور اس بوہڑ کے درخت پر لٹکا ہوا چراغ لینا، وہی تمہارا انعام ہے۔ سلیم نے عصابت میں سر ہلایا۔ دل میں کچھ سوال ضرور تھے، لیکن مور کی سنجیدہ آواز نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ آہستہ قدموں سے جھونپڑی کے اندر داخل ہوا۔ جب سلیم اور مور جھونپڑی میں داخل ہوئے تو سامنے ایک اور مور موجود تھا، ایک عمر رسیدہ سفید بالوں والا۔ وہ کوئی عام مور نہ تھا، بلکہ وہ مور کی ماں تھی۔
مور نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، ماں یہ سلیم ہے، میرا محسن، آج اگر یہ نہ ہوتا تو میں سام کا شکار ہو چکا ہوتا۔ سفید مور نے اپنی خوبصورت گردن جھکا کر سلیم کو دیکھا اور نرمی سے بولی، پھر تو یہ ہمارے گھر کا مہمان ہے، ہمارے دل کا دوست ہے۔ چند لمحوں میں جھونپڑی کے ایک کونے سے خوشبوئیں اٹھنے لگی۔ مختلف قسم کے بیج، جنگلی پھولوں کے رس اور خشک میوے سلیم کے سامنے رکھ دیے گئے۔ وہ سب کچھ خوش رنگ اور خوشبودار تھا، جیسے کسی جادوئی دعوت کا حصہ ہو۔ سلیم کی بھوک جاگ چکی تھی، مگر مور کی بات اب بھی اس کے دل میں گونج رہی تھی۔ کچھ مت کھانا، اگر میری ماں خود بھی اصرار کرے تب بھی مت کھانا۔ سلیم نے نرمی سے کہا، ماں جی آپ کی مہربانی ہے، لیکن میں کھانا کھا چکا ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس ایک چیز مانگنے آیا ہوں۔ سفید مور نے محبت سے کہا، مانگو بیٹا، جو بھی چاہو۔ سلیم نے آہستگی سے کہا، مجھے صرف وہ چراغ دے دیں جو بوہڑ کے درخت پر لٹکا ہوا ہے۔ سفید مور چند لمحے ساکت رہی، جیسے اسے سلیم کے انتخاب پر حیرت ہوئی۔ پھر اس نے سر ہلایا اور اپنی چون سے وہ چراغ اتار کر سلیم کی طرف بڑھایا۔ یہ لو، ایک سادہ سا چراغ، مگر جسے سچائی کے ہاتھ چھو لیں وہ سادہ نہیں رہتا۔ سلیم نے چراغ لیا، اس پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور مور کا شکریہ ادا کر کے جنگل کے راستے واپس روانہ ہو گیا، یہ جانے بغیر کہ اس کے ہاتھ میں جو چراغ ہے وہ قسمت کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ سلیم جنگل سے ہوتا ہوا گھر کی طرف جا رہا تھا۔ شام کی ہوا ٹھنڈی تھی اور آسمان پر ہلکی سی سرخی چھا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہ چراغ تھا جسے وہ سینے سے لگائے جا رہا تھا، مگر اس کا ذہن حیرتوں سے ڈوبا ہوا تھا۔ آخر اس چراغ میں ہے کیا؟ ایک سادہ سا چراغ جسے سب کچھ چھوڑ کر لایا ہوں۔ راستے میں ایک جگہ بیٹھ کر اس نے چراغ کو غور سے دیکھا، کبھی اسے اوپر سے دیکھتا، کبھی نیچے سے۔ پھر جیسے ہی اس نے چراغ کی ایک طرف کو ہلکا سا رگڑا، اچانک چراغ سے ایک دھواں نکلا۔ دھواں آسمان کی طرف لپکا، پھر اچانک اس کے سامنے ایک دیو نمودار ہوا، قد آدم سے کئی گنا بڑا، آنکھیں سرخ، جسم سونے کی زنجیروں سے لپٹا ہوا، مگر چہرے پر وفاداری کی چھاپ۔ دیو نے بلند آواز میں کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ مجھے حکم دے، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ سلیم کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے گھبرا کر پیچھے قدم لیے اور ہچکچاتے ہوئے کہا، میرے لیے ایک عظیم الشان محل بناؤ، ایسا محل جو پورے علاقے میں سب سے حسین ہو۔ دیو نے سر جھکایا، آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور چند ہی لمحوں میں سلیم کے سامنے ایک عظیم الشان محل تھا۔ سلیم محل میں داخل ہوا تو حیرت اور خوشی سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہر طرف سنگ مرمر کی فرش، سونے کی محرابیں، رنگ برنگے پردے اور خوشبودار ہوائیں، وہ جیسے کسی خواب میں چل رہا ہو۔ سلیم نے محل کے مرکزی ہال میں بیٹھ کر چراغ کو دوبارہ رگڑا۔ دیو پھر دھوئیں کے بادلوں میں ظاہر ہوا۔ کیا حکم ہے میرے آقا؟ سلیم نے ایک لمحہ سوچا، پھر کہا، میں اکیلا ہوں، میرے لیے ایک خوبصورت شہزادی ہو جو میرے ساتھ رہے اور محل کے لیے نوکر چاکر بھی ہوں۔ دیو نے سر جھکایا اور فوراً عمل کیا۔ آسمان پر بادل گرجے اور زمین کے کونے کونے سے رنگ برنگے کپڑوں میں خادمین نمودار ہونے لگے۔ محل کے دروازے سے ایک نہایت حسین شہزادی اندر آئی۔ اس کے لباس پر سونے اور چاندی کی کڑھائی تھی، اس کے چہرے پر نرمی اور محبت کا نور تھا۔ شہزادی نے آتے ہی سلیم کو جھک کر سلام کیا، میں آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوں میرے بادشاہ۔ اب سلیم اکیلا نہ تھا، اس کے ارد گرد نوکر چاکر تھے، خدمت گزار تھے اور ایک شہزادی تھی جو اس کے ساتھ رہتی تھی۔ جنگل کا وہ سادہ سا لکڑہارا اب ایک شاندار محل میں بادشاہ بن چکا تھا۔ بغداد کے ایک دور دراز محل میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ بادشاہ کی اکلوتی بیٹی کئی دنوں سے لاپتہ تھی، نہ کوئی نشان نہ خبر۔ بادشاہ پریشانی کے عالم میں دربار میں کھڑا ہو کر بولا، جو بھی میری بیٹی کو ڈھونڈ کر واپس لائے گا اسے میں اپنا وزیر بناؤں گا اور شاہی دربار میں اس کی عزت بادشاہوں جیسی ہوگی۔ یہ اعلان سن کر بادشاہ کی خدمت گزاروں میں سے ایک چلاک اور موقع پرست کنیز نے اس کام کا بیڑا اٹھایا اور دل میں لالچ، آنکھوں میں چمک لیے وہ ایک لمبے سفر پر نکلی۔ کئی دن اور کئی راتوں کے بعد وہ آخرکار سلیم کے محل تک جا پہنچی۔ وہاں اس نے ایک عام نوکرانی کے روپ میں داخل ہونے کی راہ نکالی۔ رفتہ رفتہ وہ شہزادی کے قریب ترین خادمہ بن گئی، ہر وقت اس کے ساتھ، اس کی خدمت میں۔ پھر ایک دن جب شہزادی کا دل نرم ہوا، باتوں باتوں میں اس نے سب سچ اگل دیا کہ یہ محل، یہ شان و شوکت صرف ایک جادوئی چراغ کی بدولت ہے جو سلیم کے پاس ہے۔ وہ خادمہ خاموش نہ رہی، چلاکی سے اس نے شہزادی سے چراغ منگوایا اور کسی بہانے سے اسے اپنے قبضے میں لے لیا۔
پھر ایک ویران گوشے میں جا کر چراغ کو رگڑا اور جب دیو ظاہر ہوا تو فوراً حکم دیا، یہ محل ابھی کے ابھی تباہ کر دو اور شہزادی کو میرے ساتھ واپس لے چلو۔ دیو نے آنکھیں بند کی، زمین لرز اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے محل مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ شہزادی حیران رہ گئی اور وہ خادمہ اب فاتحہ بن کر شہزادی کو لے کر بغداد واپس روانہ ہو گئی، ایک نئے سازش کے ساتھ، ایک نیا چہرہ لے کر۔ جب سلیم شام کے وقت تھکا ہارا اپنے محل لوٹا تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے جو کبھی عظیم الشان محل تھا اب محض مٹی کا ایک ڈھیر تھا، نہ شہزادی باقی تھی، نہ نوکر چاکر، نہ ہی وہ قیمتی چراغ۔ سلیم خاموش کھڑا بس تکتا رہا، جیسے سب کچھ خواب تھا اور خواب ہی ٹوٹ چکا ہو۔ کئی دن کئی راتیں وہ افسردگی اور تنہائی میں گزار بیٹھا، نہ کسی سے بات، نہ کسی کی طرف جانا، دل خالی اور آنکھیں بے رونق۔ ایک دن وہ بے مقصد چلتے چلتے پھر اسی بوہڑ کے درخت کے نیچے جا پہنچا جہاں برسوں پہلے اس کے باپ نے سمجھایا تھا، بیٹا سب درخت کاٹنا پر یہ بوہڑ کا درخت کبھی نہ کاٹنا۔ سلیم وہیں لیٹ گیا اور نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ خواب میں اسے شہزادی دکھائی دی، وہ روتی ہوئی، بغداد کے ایک خاص علاقے کے ایک خاص محل میں قید۔ سلیم کی آنکھ کھلی، دل میں ایک بار پھر امید کی چنگاری روشن ہوئی۔ اس نے سفر کا آغاز کیا، لمبا کٹھن صبر آزما سفر۔ آخر کار وہ محل تک پہنچا اور چالاکی سے خود کو ایک باورچی کے طور پر محل میں داخل کر لیا۔ روز وہ کھانا بناتا، خاموش رہتا، موقع کا منتظر۔ ایک دن شہزادی کا خاص باورچی بیمار پڑ گیا۔ سلیم نے موقع غنیمت جانا اور خود شہزادی کے لیے کھانا لے کر پہنچ گیا۔ دروازہ کھلا اور جیسے ہی شہزادی نے سلیم کو دیکھا اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ سلیم، اس نے کانپتی آواز میں پکارا۔ وہ دونوں کچھ لمحہ بس ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، غم، خوشی اور محبت کے آنسو سب کچھ کہہ رہے تھے۔ اسی رات سلیم اور شہزادی نے بڑی ہوشیاری سے وہ چراغ دوبارہ حاصل کیا۔ پھر چراغ رگڑا گیا، دیو حاضر ہوا اور سلیم نے حکم دیا، ہمیں لے چلو کہیں دور جہاں کوئی ہمیں نہ ڈھونڈ سکے۔ دیو نے سر جھکایا اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ایک دور دراز وادی میں ایک نئے محل میں جا بسے۔ وہاں نہ کوئی دشمن تھا، نہ سازش، صرف محبت، سکون اور وہ راز جس کا نام و نشان آج تک کسی کو نہ مل سکا۔ اور بوہر کا درخت آج بھی جنگل میں کھڑا ہے، شاید کسی اور کی تقدیر سنوارنے کے لیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ شکریہ۔